अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। NCOC का बैनुल-सूबाई बैनुल-अज़लाई ट्रांसपोर्ट 16 मई से बहाल करने का फैसला। ट्रांसपोर्टर सिर्फ 50% सवारी के पाबंद होंगे। दुकानें और मार्केटें 17 मई से शाम 8 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी। निजी और सरकारी दफातर को 17 मई से 50% हाजिरी के साथ काम की इजाज़त। SOPs पर अमल जारी रखने की हिदायत। बहरे अरब में समुद्री तूफान तोकते का खदशा। हवा का कम दबाव इंतहाई तेजी से डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात ने ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन अलर्ट जारी कर दिया। कराची में आइंदा 2 रोज के लिए जुज़वी हीट वेव की पेशगोई। बहरे अरब की मौजें बेकाबू हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। जनूब मशरिकी बहरे अरब में हवा का कम दबाव कराची से 1450 किलोमीटर के फासले पर है। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत इजलास। समुद्री तूफान का जायजा लिया गया। मुराद अली शाह के इमरजेंसी प्लान बनाने के अहकामात। शहर भर से बिलबोर्ड हटाने की हिदायत। तूफान में हवा की रफ्तार 34.47 किलोमीटर फी घंटा हुई तो घरों की छतों और फसलों को नुकसान का अंदेशा हो सकता है। डायरेक्टर मेट की ब्रीफिंग। खून में लथपथ लाशें, आहो बका और मलबे के ढेर। अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन पर इस्राइली रियासती दहशतगर्दी जारी। सफ़ाक से हुनी फोर्सेज ने ताज़ा फ़िज़ाई हमलों में 140 मासूम फ़लस्तीनियों की जान ले ली। 31 बच्चे और 21 ख़वातीन भी मरने वालों में शामिल। 950 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। इस्राइली ज़मीनी फोर्सेज ने गजा की पट्टी का घेराव कर लिया। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। रॉकेट हमलों में 8 इस्राइली जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी। ईद उल फितर का तीसरा रोज। लॉकडाउन और कोरोना SOPs से ईद की खुशियों पर ओस पड़ गई। शहरियों का होटलों में खाबों का अरमान दिल में ही रह गया। लॉकडाउन से शहर वीरान, गलियां सुनसान, रिश्तेदारों की दावतों पर इक्तफा। मुल्क भर में इन हाउस डाइनिंग का कल्चर जोर पकड़ गया। कोरोना लॉकडाउन की तमाम रुकावटें तोड़ दी। कराची की फैमिली तमाम रुकावटें अबूर करते हुए बिलाखिर साहिल समंदर तक पहुंच गई। समुद्री लहरों से खूब खेले। खुशाब में भी ईद के तीसरे रोज नौजवान तफरीही मुकामात पर पहुंच गए। कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 19,467 हो गई। 24 घंटों में 1,531 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 30,248 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 5.06% रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बयान को झूठ करार दे दिया। कहा, शेख रशीद आटा, चीनी, LNG, रिंग रोड चोरों को ECL पर डालें। ईद वाले दिन इमरान खान और पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। अदालती हुक्म के बावजूद ईद पर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी इत्तलात फिरदौस शिकावान की रहनुमा नून लीग मरियम नवाज पर तनकीद। कहा, जाली राजकुमारी की छोटी और बड़ी कनीसें नौकरी पक्की कर रही हैं। दोनों कनीसें झूठ बोलने के रिकॉर्ड कायम कर रही हैं। ये याद रखें, ईदी के चक्कर में वो आकबत खराब कर रही हैं। और PSL 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। साबिक कप्तान राशिद लतीफ का ट्वीट। कहा, बकिया मैचेस के लिए PCB और UAE हुकाम में मुज़ाकरात जारी हैं। PCB का 7 रुकनी वक्त मामला तय कर रहा है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। फलस्तीनी मुसलमानों के लिए दुनिया भर के बाज़मीर इंसानों के दिल धड़कते हैं। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है, जहां आजकल टॉप ट्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ इस्राइली मुजालिम और फलस्तीन के मजलूमों की दास्तानों से भरे हैं। अर्ज़े फ़लस्तीन लहू लहू। अमली तौर पर तो कोई इक़दाम देखने को ना मिला, मगर सोशल मीडिया बिलखुसूस ट्विटर पर सेहूनी मुजालिम पर आवाज़ उठती रही। फ़लस्तीन का मसला टॉप ट्रेंड रहा। गजा अंडर अटैक, फ़लस्तीन ब्लीडिंग, फ़लस्तीन अंडर अटैक, स्टॉप इजरायली टेररिज्म, सेव फ़लस्तीनियन टॉप 5 ट्रेंड हैं। सोशल मीडिया पर उम्मत मुस्लिमा के किरदार पर भी तनकीद की जा रही है। सारिफीन का कहना था कि 34 ममालिक की फौज को किस लिए बनाया गया, कोई जवाब देगा। गजा में होने वाली बमबारी पर अफसोस और आलमी बेहिसी पर सारिफीन ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। हर शख्स मसला फ़लस्तीन की हालत जार को देखकर खून के आंसू रोता रहा। इजरायली फौज का दावा है कि हमास ने 1500 रॉकेट इसराइल की जानिब दागे, ताहम इनमें से ज्यादातर इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम ने फिजा में ही तबाह कर दिए। लेकिन बैनुल-अक़वामी माहिरीन इसराइली हुक्काम के इस दावे की नफी कर रहे हैं।
آئرن ڈوم ان متعدد میزائل شکن نظاموں میں سے ایک ہے جو اسرائیل میں اربوں ڈالر لگا کر نصب کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے دفاعی نظام آئرن ڈوم کی کامیابی کی شرح تقریباً 90% ہے۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ہر انٹرسیپٹر میزائل $1,50,000 کا ہوتا ہے۔ یہ نظام ریڈار کی مدد سے اس کی جانب داغے گئے راکٹس کو ٹریک کرتا ہے اور ان کو روکنے کے لیے انٹرسیپٹ کرنے والے میزائل داغتا ہے۔ آئرن ڈوم نے شاید اسرائیلیوں کو کئی حملوں سے بچایا ہوگا مگر یہ مکمل طور پر 100% کامیاب بھی نہیں۔ شیخ رشید کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سمری وفاقی کابینہ سے وزارت داخلہ کو ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔ سمری پیر یا منگل کو وزارت داخلہ کو موصول ہو سکتی ہے۔ شہباز شریف نواز شریف کے ضامن ہیں۔ شہباز شریف کو نواز شریف کو وطن واپس لانا چاہیے۔ پچھلے کئی دنوں سے شہباز شریف کے بارے میں میڈیا میں شور برپا ہے۔ ابھی تک شہباز شریف کا نام ECL میں نہیں ڈالا گیا کیونکہ سمری جو ہے وہ واپس نہیں آئی کیبنٹ ڈویژن سے۔ یہ سوار کو آ سکتی ہے اور منگل کو آ سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں کہ 14 ملزم پہلے ہی ECL پہ ہیں اور ان کے خاندان کے اس کیس میں 5 ملزم جو ہیں وہ مفرور ہیں اور وہ خود گرنٹر ہیں نواز شریف کے، اور وہ کوئی لندن سیدھا نہیں جا رہے تھے۔ لندن کا جو ہے انہوں نے پاکستان کو بلاکش کیا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے قطر میں جا کے 15 دن کرنٹینہ کرنا تھا اور پھر UK جانا تھا، اور ہمارے پاس بھی ان کی کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی۔ اور جب کیبنٹ کی سمری آتی ہے واپس، اس کے بعد لا منسٹری یعنی لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر دونوں مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ سو ابھی تک آپ کو سوار منگل کو انتظار کرنا ہوگا۔ امید ہے کہ سوار منگل تک یہ سمری آ جائے گی اور اس پر لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری فیصلہ کرے گی۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں مریم اورنگزیب ایسی کنیز ہیں جنہیں عید پر بھی چھٹی نہیں ملی۔ شہباز گل نے کہا کہ ہم آپ کی کرپشن پر بات کر کے عید خراب نہیں کر سکتے۔ ہماری طرف سے صاف جواب ہے، ہم عید کی چھٹیوں پر ہیں، چھٹیوں کے بعد آپ کو جواب دیں گے۔ جن کو ہفتہ اور اتوار کو بھی ضمانتیں ملتی تھیں، آج ان کو تکلیف ہے۔ کیا آپ نے کبھی چھٹی والے دن کرپشن سے چھٹی کی تھی؟ شامل کریں گے بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ افغانستان میں مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ ہوا جس کی زد میں آ کر امام مسجد سمیت 12 افراد شہید ہو گئے۔ طالبان نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق دارالحکومت کابل کے علاقے شکردرہ کی مسجد حاجی بخشئی میں اس وقت زوردار دھماکہ ہوا جب وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی۔ پولیس نے بم دھماکے میں امام مسجد مفتی نعمان کے شہید ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ابتدائی تفتیش کے مطابق بم مسجد میں ہی نصب کیا گیا تھا، تاہم حتمی بات تفتیش کے مکمل ہونے پر ہی کی جا سکتی ہے۔ حکومتی ترجمان کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں 7 زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ جمعرات سے طالبان اور حکومتی فوجوں کے درمیان طے پانے والے 3 روزہ عارضی جنگی بندی کے اعلان کے بعد ہونے والا پہلا بڑا واقعہ ہے۔ طالبان نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کی ایسی وارداتیں حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہیں۔ مودی سرکار مہلک وبا کورونا وائرس قابو کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4000 افراد موت کا شکار بن گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 2,62,000 سے تجاوز کر گئی۔ بھارت میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، مودی سرکار مہلک وبا کے شکنجے سے نکلنے میں ناکام ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 4000 افراد موت کا شکار بن گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 2,62,000 سے تجاوز کر گئی۔ مزید 16,000 سے زائد افراد مہلک وبا میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا صورتحال کے پیش نظر ریاست کیرالہ میں لاک ڈاؤن میں مزید ایک ہفتے کے لیے توسیع کر دی گئی۔ بھارت کے اسپتالوں کا نظام تاحال درم برم ہے۔ سینکڑوں افراد بستر اور آکسیجن کے انتظار میں فٹ پاتھ پر ہی ڈیرے ڈالنے پر مجبور ہیں۔ طبی ماہرین نے بتایا کہ حالیہ ہفتوں میں بھارت میں ایک اور بیماری بلیک فنگس کے کیسز میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ شامل کریں گے صحت سے متعلق خبریں BTV ہیلتھ میں۔ موسم گرما کے آتے ہی ہر کسی کا من پسند پھل تربوز بھی وافر مقدار میں بازاروں میں دستیاب۔ استعمال کے صحت پر بے شمار فوائد، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ طبی و غذائی ماہرین کے مطابق دوران پانی کی کمی دور کرنے، موڈ بہتر، خوشگوار بنانے اور بوجھل طبیعت ہلکی کرنے کے لیے خوش ذائقہ پھل تربوز کا استعمال تجویز کیا جاتا ہے، جس کے استعمال سے صحت پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس ہرے اور لال پھل کے گودے میں 92% حصہ پانی کا موجود ہوتا ہے، جو کہ گردوں اور آنتوں کی صفائی کے لیے نہایت مفید
قرار دیا جاتا ہے۔ تربوز میں پانی کی وافر مقدار سمیت متعدد قدرتی اجزاء جیسے کہ وٹامن اے، B6، C، پوٹاشیم، لائکوپین اور دیگر صحت کے لیے بنیادی قرار دیے جانے والے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ صحت کے لیے اس مفید پھل کی ضرورت سے زیادہ استعمال کے نتیجے میں منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پانی انسانی جسم کے لیے بنیادی ضرورت ہے، مگر جسم میں پانی کی وافر مقدار بھی مضر صحت ثابت ہوتی ہے۔ جسم میں پانی کی مقدار بڑھ جانے سے سوڈیم کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سر چکرانے سمیت دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تربوز کا زیادہ مقدار میں استعمال کرنا جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھا سکتا ہے۔ پانی خارج نہ ہونے اور زیادہ دباؤ کے سبب خون کا پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کے سبب ٹانگوں میں سوجن، تھکاوٹ، گردوں کی کارکردگی متاثر ہونے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ شامل کریں گے دنیا بھر سے حیران کر دینے والے حقائق BTV انفرٹینمنٹ میں۔ چین میں بنائے گئے مقبول خطرناک سیاحتی مقام پر ایک بھیانک حادثہ پیش آیا۔ اونچائی پر بنے شیشے کے پل پر ایک سیاح اس وقت پھنس گیا جب اس کے شیشے اچانک ٹوٹ گئے۔ دیکھیے اس رپورٹ میں۔ چین میں 100 میٹر بلندی پر واقع اس پل پر سیاح نیچے کا نظارہ دیکھ رہا تھا جب اچانک تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی تند و تیز ہوا کے نتیجے میں پل کے متعدد گلاس پینل ٹوٹ گئے اور سیاح درمیان میں پھنس گیا۔ سیاح کو فائر فائٹرز، پولیس اور مقامی حکام نے 1.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد وہاں سے نکالا۔ شامل کریں گے شوبز کی دنیا کا احوال BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ بچوں کے معروف کردار انکل سرگم کے خالق فاروق کیسر اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ فاروق کیسر کے نواسے نے ان کے انتقال کی تصدیق کی ہے۔ بچوں کے پروگرام کلیا میں فاروق کیسر کا مشہور کردار انکل سرگم بے حد مقبول ہوا تھا، تاہم بعد میں انہوں نے اس کردار سے معاشرتی مسائل بھی اجاگر کیے۔ انکل سرگم کا یہ کردار پہلی بار 1976 میں ٹی وی پر پیش کیا گیا، جو نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں بھی بے حد مقبول ہوا۔ اس کردار کے خالق فاروق کیسر تھے، جس نے فاروق کیسر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ فاروق کیسر 13 اکتوبر 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کی سرکاری نوکری کی وجہ سے یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں گھومتے رہے۔ ان کا تعلیمی سفر بھی مختلف شہروں میں تکمیل تک پہنچا، یعنی میٹرک پشاور سے، FA کوئٹہ سے اور گریجویشن نیشنل کالج آف فائن آرٹس لاہور سے کیا، جبکہ فائن آرٹس میں ماسٹرز انہوں نے رومانیہ سے کیا، جبکہ 1999 میں کیلیفورنیا، امریکہ سے ماس کمیونیکیشن میں بھی ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ 1970 کے اوائل میں گریجویشن کے بعد فنی سفر کا آغاز کرنے والے فاروق کیسر کی وجہ شہرت صرف انکل سرگم کا کردار ہی نہیں، فاروق کیسر صحافی، ہدایت کار، اسکرپٹ رائٹر اور وائس اوور آرٹسٹ بھی تھے۔ فاروق کیسر کو تمغہ امتیاز اور تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ ان کی کمی مدتوں تک محسوس کی جائے گی۔ فلموں اور ڈراموں میں شاندار اداکاری کا مظاہرہ کرنے والے شہریار منور کا ڈریسنگ سینس مداحوں کو بالکل پسند نہیں آیا، جس کے بعد اداکار کو سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ حال ہی میں شہریار ایک پروگرام میں شریک ہوئے جس میں انہوں نے گرے رنگ کا کرتا اور سفید پاجامہ پہنا۔ پروگرام کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد مداح کچھ خوش نہیں دکھائی دیے اور اداکار پر طنز کے تیر برسا دیے۔ تہوار نامی صارف نے شہریار کے پاجامے کو لڑکیوں والا پاجامہ قرار دے دیا۔ مدیحہ نامی صارف نے کہا کہ انہوں نے جلدی میں بہن کا ٹراؤزر اور ابو کا کرتا پہن لیا، جبکہ ایک صارف نے ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ مرد پر ہمیشہ مردوں والا لباس اچھا لگتا ہے۔ ایک صارف نے تو اداکار پر ساتھی اداکارہ مایا علی کے کپڑے پہننے کا شبہ بھی ظاہر کر دیا۔ شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل BTV اسپورٹس میں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ ویسٹ انڈیز کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ PCB کے مطابق قومی ٹیم 21 جولائی سے 24 اگست تک ویسٹ انڈیز کا دورہ کرے گی۔ PCB کے مطابق پاکستانی ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے دوران 2 ٹیسٹ اور 5 T20 میچز کھیلے گی۔ دونوں بورڈز کے باہمی مشاورت کے بعد منظور شدہ شیڈول کے مطابق قومی کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز کھیلنے کے بعد 21 جولائی کو ویسٹ انڈیز پہنچے گی۔ شیڈول کے مطابق دونوں ٹیموں کے مابین T20 انٹرنیشنل سیریز کے تمام 5 میچز 2 مختلف وینیوز بارباڈوس اور گیانا میں کھیلے جائیں گے۔ ابتدائی 2 T20 انٹرنیشنل میچز 27 اور 28 جولائی کو بارباڈوس، جبکہ باقی تینوں T20 انٹرنیشنل میچز 31 جولائی، 1 اور 3 اگست کو گیانا میں کھیلے جائیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 2 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی۔ سبینا پارک میں شیڈول سیریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 12 سے 16 اگست تک، جبکہ دوسرا 20 سے 24 اگست تک کھیلا جائے گا۔ اور اب جانتے ہیں موسم کا حال BTV ویدر میں۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ شہر میں جنوب مغرب سے آنے والی ہواؤں کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جس میں نمی کا تناسب 48% ہے۔
महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर में जुनूब मगरिब से आने वाली हवाओं की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा है, जिनमें नमी का तनासुब 48% है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।